अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया टेप विद मालिक। जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ा, लोगों का पारा भी बिल्कुल छतें क्रॉस कर गया और आज तो हद हो गई। पेशावर में, फैसलाबाद में बिल्कुल सड़कों पे लोग निकल आए और फैसलाबाद में ग्रिड स्टेशन पे भी हमला कर दिया और उसके बाद जो पुलिस ने उनके साथ किया उसकी भी वीडियोस आप देख चुके हैं। एक ही मसला है, आज जब इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट रिलीज़ कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब, उनकी भी गुफ्तगू का ज़्यादा हिस्सा जो था वो बिजली के ना होने के ऊपर था और क्या उस पर इक़दाम होंगे, क्या होने वाला है। बहुत तकरीरें सुनी हमने, बहुत दावे सुने नई हुकूमत के, उस वक्त अपोजिशन में थे कि हम आएंगे तो आपकी ज़िंदगियों में अंधेरे ख़त्म होंगे, उजाले लाएंगे। क्या होगा अगले 30 दिनों में या 30 महीनों में? क्या कुछ बदलेगा? अगर बदलेगा तो किस तरह, किस कीमत पे? इन बातों पे आज हम इन सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर बाय बिजली व पानी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुस्कुरा रहे हैं, वैसे एक बड़ी खुशी हुई है आपको देख के। सबसे ज़्यादा बिजली पे आपने तकरीरें की, सबसे ज़्यादा अदालतों में जाके मुकदमे आपने लड़े और वो पंजाबी में कहते हैं जेड़ा बोलो ही कुंडा खोले, आपके खाते पड़ गया। पहले तो ये बताएं, कुछ होगा अगले 30 दिनों में, 60 दिनों में? कोई खबर सुना दें, जो हो रहा है वो तुम्हारे सामने। नहीं, देखिए ना, आज दूसरा दिन है हमें दफ्तर में। कल पहले दिन हमने बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिस के, और आज दूसरा दिन है। 48 घंटे में तो कोई हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि 15 साल पुराना मसला ये, मुशर्रफ के दौर में ये शुरू हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में। मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है ना, उन्होंने इस मसले के बारे में बरती है। 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक तो इमीडिएटली क्या किया जा सकता है, एक मीडियम टर्म में क्या किया जा सकता है, और एक जो तवील मुद्दत में इसके मतलब क्या किया जा सकता है। इस वक्त इफ़ेक्टिवली आपके पास जनरेशन जो है वो, कोई कहता है 19,000 को 23,000 को 24,000, जो मुझे नज़र आई है खुर्च खर्च के इधर से, वो 15,000 से ज़्यादा नहीं जाती कैपेसिटी जो है, जो जनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी जो कागज़ों में या फिगर्स में जो है, लेकिन जो एक्चुअली डिलीवर हो सकती सब कुछ ठीक चल रहा हो तो मैक्सिमम 15,000 वाट डिलीवर हो सकती है। मैं जो सिस्टम है हमारा, कैप्टिव पावर है फैक्ट्रियों में जो लगी हुई है, जो इससे 1,500-2 हज़ार और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो तो प्राइवेट मार्केट से ख़रीदनी पड़ेगी हमें। वो तो प्राइवेट लोगों के पास, कोई टेक्सटाइल मिल में लगी है, कोई सीमेंट प्लांट में लगी है, कोई शुगर मिल में लगी है। लेकिन जो 1994 वाले IPPs हैं, जो हमारे पास हाइडल है, जो न्यूक्लियर है, 2002 वाले IPPs हैं, ये सारे 15,000 है ना। मैं आपको एक रफ सी फिगर जो है 200-300 ज़्यादा या 200-300 कम। हमारी डिमांड जो है वो तकरीबन 18,000, थोड़ा पीक पे ज़्यादा चली जाती है, जो लो होता है तो उस पर कम आ जाती है। सो एक परपेचुअल आपका गैप है 3,500-4 हज़ार मेगावाट का। अच्छा, अब ये जो जनरेशन करते हैं, इसमें जो ऑफिशियली बताया जाता है 22% लॉसेस हैं, लेकिन मेरी दानिस्त में वो लॉसेस भी जो है ना इससे ज़्यादा हैं, जिसमें कोई 13-14% या 16% के करीब जो है वो। ये लॉसेस में एक चीज़ समझाएं ज़रा, ये हमारे सामने फिगर्स पड़े हुए, ये हर जगह के अपने ही लॉसेस हैं। सिंध के अंदर आप हेस्को देखें, हैदराबाद वाला, उसका तकरीबन 39.51 40% लॉसेस। सेस्को में भी तकरीबन 40%, KPK में चले जाएं, पेस्को में कोई 37%, पंजाब में कहीं मैक्सिमम जो आया है वो 18% मुल्तान के अंदर, एवरेज को 13.16 वहाँ पे है। पंजाब में कोई इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, ये जो 13-14% जो है ना, ये इंटरनेशनली KPK के अंदर कोई 35% है। सिंध के अंदर इस तरह ही, सिंध के अंदर भी ये मालिक साहब ये इंटरनेशनली कहते हैं 7 से 8% है। नहीं, मेरा मतलब हम वो तो आप यूरोपियन मुल्कों की या दूसरों की करें, लेकिन जो हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसमें इतना फर्क क्यों है? ये करप्शन है। तो क्या कर रहे हैं इसके लिए कोई आप तो बंदे क्या बदलेंगे इनको? कब बदलेंगे इन बंदों को? बंदे बदलने से कुछ थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली निज़ाम मालिक साहब सारा जो इसको बदलना पड़ेगा। करप्शन बंद ही कर रहे हैं ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ
کہ یہ مثلاً یہ ہماری جنریشن آپ کمپنی کی آواز کچھ بیٹھ گئی ہے جب سے آپ وزیر بنے 48 گھنٹے پہلے آپ بڑا اونچا بولتے تھے یہ بندے بدل دیں گے بجلی آ جائے گی اب آپ کہتے ہیں بندے ہیں یوں بول بڑکا مار دے دے ساڑھے سے دیا نہیں مطلب کہ جذبہ نہیں آ رہا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو کرپشن جو ہے اس محکمے میں آج سے نہیں واٹر اینڈ الیکٹریسٹی میں واٹر اینڈ پاور میں الیکٹریسٹی بہت پرانی کرپشن ہے اور جو ابھی آپ نے جو فگرز بتائی ہیں پنجاب میں جو ہے نا نارملی 97-98% جو ہے نا وہ ریکوری ہے جو ڈسکوز ہے ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنی باقی صوبوں میں جو ہے ریکوری جو ہے وہ کم ہے بہت کم ہے جس کا مطلب ہے کہ لوگ وہاں پہ بجلی کی جتنی بجلی جنریٹ ہو کے لوگوں کے پاس پہنچتی ہے کنزیومر اس کی پوری رقم جو ہے ادا نہیں کرتا ہے ایک بات اس کا علاج یہ ہے کہ موجودہ جو سسٹم ہے اس سے اس کو نکالا جائے مثلا پہلے فیز میں آپ جنریشن کو نکالیں اور اس کو پرائیویٹائز کر دیں جنریشن جو ہے وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں چلی جائے حکومت اپنا حصہ رکھ سکتی ہے لیکن مینجمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں چلی جائے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مینجمنٹ جو ہے اس طرح ہم کر رہے ہیں فوری طور پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایڈورٹائز کر کے باقاعدہ جو ہے ایک پروسیس کے ذریعے ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے نئے لوگ جو ہے اپوائنٹ کر رہے ہیں آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بھی اپلائی جنریشن پرائیویٹائز کر دیں آپ کہتے ہیں لیکن فی الحال تو ہم یہ کریں گے مینجمنٹ ٹوٹلی جو ہے نہیں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ضرور اثر اس کا پڑے گا لیکن ساتھ ساتھ ہم پرائیویٹائزیشن کا پروسیس جو ہے کتنا عرصہ لگے گا یہ چیزیں چینج کرنے میں مالک صاحب یہ پروسیس جو ہے یہ 6 مہینے سال جو ہے ضرور جتنی مرضی آپ زور لگا لیں ضرور لگ آپ شارٹ ٹرم کو کیا گن رہے ہیں 6 مہینے سال شارٹ ٹرم میں کو اباؤٹ 90 days 90 days جو امیجیٹ پہلے ہم 90 days میں کر لیں گے 90 days میں کیا ہوگا اس کے بعد آتے ہیں چلو اس پہ پہلے 90 دن میں بتائیں کیا ہوگا لیکن 90 دنوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے بھی ہمیں جنریشن مل سکتی ہے ہم جنریشن لے کے آئیں رمضان جو ہے 1 مہینے کے بعد آنے والا ہے روزوں کا مہینہ ہے لوگ چاہیں گے کہ اس میں ان کو آرام سے روزے رکھنے دیے جانے چاہیے ان کو جو ہے کوئی تکلیف نہ ہو ان کو کوئی آرام سے وہ اس مہینے کی جو تقدس ہے اس کو نبھا سکیں لیکن اس کے لیے ہم انتظامات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ اس مہینے میں تکلیف نہ ہو اور برسات کا موسم آئے گا تھوڑا سا بجلی ایڈ ہو جائے گی ڈیمز میں پانی پورا ہو جائے گا کچھ آلریڈی ایڈ ہو چکی ہے کچھ تھوڑی سی اور ایڈ ہو جائے گی کچھ ہم جو کیپٹیو پاور ہے جو فیکٹریوں میں لگے ہوئے ہیں جنریشن ہم ان کو یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم خود فیول ان کو دے کے اپنا خود ہم استعمال کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو 14 16 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے نا جو جس طرح آپ فیصل آباد کا بھی ذکر کر رہے تھے وہاں پہ 16 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میرا گھر ہے سیالکوٹ وہاں پہ 16 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بے شمار گاؤں جو رورل ایریا ہے اس میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس کو ہم ضرور نیچے لے آئیں گے ضرور پہلے فیز میں اس کو ضرور نیچے لے آئیں گے ہماری کو زیادہ نہیں آئے گا لیکن ایک کم از کم لوگوں کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں I'll avoid putting a figure on what you are saying میں فگر نہیں کیونکہ بعد میں پھر آپ ہی لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ جی فلانے والے تو سیا ہے کہ ایسی تو ہے تو میں لیکن اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ یہ اس میں نمایاں جو ہے آپ کو فیل ہوگا کہ کمی آئی ہے اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ 14,500-15 ہزار کے لیول کے اوپر مینٹین کریں اور 3 ساڑھے 3 4 ہزار کا گیپ جو ہے اس کو جو ہے نا کم کر کے نیچے لے کے آ سکیں کیونکہ یہ گیپ بعض اوقات 6,000 پہ چلا جاتا ہے بعض اوقات 7,000 پہ چلا جاتا ہے 6,500 پہ چلا چلے ایک تو یہ ہو گیا ایک ہم نے کیپٹیو پاور پلانٹس لیے جس وقت میں آیا ہوں میرا خیال ہے کہ 11,000 10,000 کچھ جو ہے میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی تھی اور 2-3 پلانٹ جو ہیں وہ زیرو پروڈیوس کر رہے تھے گورنمنٹ اون پلانٹ ہیں فیصل آباد میں ایک بہت مہنگی بجلی وہ پیدا کرتے ہیں وہ پرانے پلانٹ ہیں میں ریکویسٹ کر کے آیا ہوں ان کو کہ یہ چلائیں کم از کم لوگوں کی زندگی جو اس ایریے کے اندر جو ہے تھوڑی سی بہتر ہو تو یہ سارے ہم کریں گے تو یہ ایک ایسے لیول پہ ضرور آئے گی جہاں پہ پریڈکٹیبل ہوگا آپ کا جو لوڈ شیڈنگ کا جو سپین جو ہے وہ پریڈکٹیبل ہوگا کہ بھائی اتنے گھنٹے بجلی جانی ہے اور ہم نے
اپنا جو اسکیڈول جو ہے نا یہ کہیں کہ جو بغیر بتائے جو لوڈ شیڈنگ وہ ختم کر دیں گے 90 دنوں میں. کوشش کریں گے کہ وہ کم از کم لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہونی ہے. شیڈیول لوڈ شیڈنگ ہو, اس میں ایمرجنسی کے آ سکتا ہے, کسی وقت کوئی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, کسی وقت اور کو بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, لیکن یہ ریگولر بیسس پہ جو ان شیڈیول ہوتی ہے اس کو ضرور ڈریسٹکلی کرٹیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو 90 دن میں یہ ہو گیا. بجٹ آ رہا ہے, بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی جو سا آپ کا قوت جنریشن کے جو پاور جنریشن کاسٹ ہے اور جو سیل پرائس ہے اس پہ 5 روپے کا فرق ہے, اور یہ جب تک نہیں ہوگا یہ بڑی آگے. کیا کہ نیپرا نے تو شاید 4 روپے کچھ پیسے ایڈوائز بھی کیا, بجلی مہنگی ہو جائے گی اور کتنی, اور یہ 90 دنوں کے اندر ہوگی کہ بعد میں ہوگی؟ میں مالک صاحب اگر بجلی مہنگی ہوگی نا, دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ جنریٹر چلاتے ہیں گھر میں؟ ہاں جی چلاتا ہوں. ڈیزل پہ چلاتے ہیں یا گیس پہ چلاتے ہیں؟ ڈیزل پہ. اچھا. ڈیزل پہ اگر آپ چلاتے ہیں نا تو آپ وابڈا کی پرائس اور اپنے ڈیزل والے جنریٹر کی پرائس جو اگر اس کو ایوریج آؤٹ کریں گے تو آپ کو 25-26 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے. صحیح بات. ہو سکتا ہے 30 کا پڑ رہا ہو, 29 کا پڑ رہا, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی لوڈ شیڈنگ کتنی ہوتی ہے. اگر آپ کو 18-19 پہ حکومت جو ہے بجلی دے اور انشور کرے کہ بھئی 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے یا اتنی بجلی جائے گی, کوشش کریں گے جائے ہی نہ, یا 2 گھنٹے بھی چلی جائے, تو آپ بہتر اس کو محسوس کریں گے. اٹ ول بی اے بیٹر ڈیل. تو اس لیے لیکن ایک وہ کلاس آپ اس کلاس میں جو جنریٹر ماشاءاللہ افورڈ کر سکتے ہیں, ایک وہ کلاس ہے جو 150 یونٹ یا 100 یونٹ یا 200 یونٹ لائف لائن کسٹمر, ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وی ول ناٹ ڈسٹرب دیٹ. ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ پے کر سکتے ہیں, جن میں استطاعت ہے, ایک تو وہ کوشش کریں گے وہ جو سبسڈی لے رہے ہیں, مثلا آپ بھی لے رہے ہیں, میں بھی لے رہا ہوں, صحیح ہے, بالکل صحیح بات. ہم پہلے سلیب سے سبسڈی کلیم کرتے ہوئے دوسرے پہ جاتے ہیں, پھر تیسرے پہ جاتے ہیں. عجیب نظام ہے ویسے. عجیب نظام ہے. تو یہ سبسڈی والا, میں اور آپ سبسڈی کے مستحق نہیں ہیں. چلے آپ سبسڈیز ختم, ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو جائے گی, ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو گئی. لائف لائن لوگ جو جن کے گھر پنکھا چل رہا ہے. آپ نے بڑی ایک بڑی خبر ڈالی تھی اس کے اوپر, شروع ہوا کی تھا سی این جی کے اوپر, اور آپ کا سی این جی کر رہا ہوں, ابھی بھی کر رہے ہیں کہ جی سی این جی اگر آپ بند کریں گاڑیوں میں تو 2000 میگا واٹس آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں. سستی بجلی. اب تو آپ وزیر ہیں, سستی بجلی, اور 2000 میگا واٹ بھی آپ اس کا ڈیورٹ ہو جائے گا, پروڈکشن میں چلا جاتا ہے, تو سستی بھی ہوگی, آپ کا مکس چینج ہوگا. تو اب آپ بھی وزیر ہیں, آپ ہی کی پارٹی کے وزیر ہیں پیٹرولیم اور نیچرل, ویسے بھی اب ذاتی طور پر بھی بڑے دوست ہیں آپ اور شاہد خاقان, کوئی شک نہیں. تو آپ دونوں مل کے کیا کر رہے ہیں سی این جی کے ساتھ, کہ ابھی آپ سے ابھی بھی نہیں, اور آپ نے تو کہا سی این جی والے سارے اسٹیشنوں سے چوری کرتے ہیں. دیکھیں نا, آپ سارے سیاستدانوں کو کیا کہتے ہیں, لیکن اس میں کچھ چند شریف آدمی بھی ہیں, کچھ شریف بھی ہوں, تو آپ یو پینٹ دیم ود دا سیم برش. تو اگر میں نے کہا ہے آئی ہیو آلسو پینٹڈ دیم ود دا سیم برش, بیکاز دیر از اے ویری اسمال نمبر آف پیپل جو پرہیپس جو ہے ایمانداری سے کر رہے ہیں, باقی میجورٹی جو ہے وہ ایک ہی کام پہ لگی ہوئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری گیس جو ہے وہ ہمارا بڑا پریشس سورس ہے, اور وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے, نیا ایڈ نہیں ہو رہا, ہمیں امپورٹ کرنے. تو 90 دن میں کیا کریں گے اس پہ, یا قیمتیں اتنی بڑھا دیں گے کہ لوگ اس کو ریشنلائز ضرور کریں گے, ریشنلائز ضرور کریں گے اس کو, اور یہ سسٹین نہیں ہو سکتا, یہ قطعی طور پہ اس کو جاری اور ساری نہیں رکھا جا سکتا. مطلب سی این جی کا جانا ٹھہر گیا, سی این جی کا مستقبل جو ہے تاریک ہے, اتنا میں آپ کو دے دیتا ہوں. سی این جی اسٹیشنوں کا مستقبل جو ہے نا وہ روشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ان کی حرکات اور سکنات ہیں اس سے ان کو جو ہے وہ ان کو اس مارکیٹ سے باہر ہونا پڑے گا. یہ دیکھیں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد بھی جو ہے اوگرا نے اور منسٹری نے 600-700 کی اجازت دی. آپ حساب لگائیں نا, اور آج بھی نیوز میں لکھا ہوا تھا کہ سیاستدانوں کا لکھا ہوا تھا, ضرور ہوں گے سیاستدان بھی ضرور ہوں گے جو اس میں گیس تھیفٹ میں استعمال میں. پچھلی گورنمنٹ کے 2 وزراء کو میں جانتا ہوں, ایک 9 اسٹیشنز ہیں, ایک کے تقریباً 11 اسٹیشنز ہیں, باقیوں کے بھی ہوں گے. ضرور ہوں گے. دیکھیں یہ سی این جی اسٹیشن میں مالک صاحب ان لوگوں کو دیے گئے ہیں جو بااثر لوگ تھے. چلے 90 دن میں ایک تو آپ یہ کیپٹیو پاور پلانٹ سب کے ساتھ مل کے ایک تو یہ کلیئر کریں گے 90 دن میں ہمیں اچانک وہ تھپڑ نہیں پڑے گا لوڈ شیڈنگ کا, پتہ ہوگا کہ اتنے گھنٹے ہے اتنے گھنٹے نہیں ہے. ہاں میرا مطلب میں گھنٹوں کا نہیں کہہ رہا کہ کتنے ہوگی, لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پریڈکٹیبل ہو, وہ ہو جائے گا. دوسرا آپ نے کہا ٹیرف جون سا ہے
ٹیرف ٹارگیٹڈ انکریز ہوگا جب بھی ہوگا. میں ابھی نہیں کہہ رہا کہ 90 دن میں ہوگا, لیکن جب بھی ہوگا. بجٹ میں ہم نے کر ہی دینا. نہیں بجٹ ٹھیک آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن اس میں اس کو ہم ڈیوائز کر رہے ہیں کہ منیمم لوڈ جو ہے وہ ڈومیسٹک کنزیومرز پہ پڑے. تھرڈ آ گیا آپ کا. میں ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے. ہماری جو میری وساطت چھوڑے, آپ نے ہمیشہ آپ کو وساطت کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ ہی کر لینا, سنی کبھی گل کسی چلو میں آپ ہی کر لینا. میں مالک صاحب, یہ ہمارے جو مراعات یافتہ طبقہ ہے نا, وہ سارے کا سارا گیس کے اوپر جنریٹر چلا رہا ہے, وچ از انلیگل, غیر قانونی کام ہے اور وہ امورل ہے. آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں؟ چلو آپ کا میرا ایگریمنٹ ہو گیا اس کے اوپر کہ یہ امورل ہے, ان ایتھیکل ہے, انلیگل, اللہ فل ہے. اور تمام وہ لوگ جو ہے بجلی کے اوپر ڈیزل کے اوپر جنریٹر جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں, اور وہ گیس کی ایک قسم کی چوری کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے اگلے چند دنوں میں نظر آئے گا آپ کو کہ گیس چوری اور بجلی چوری, گیس جنریٹرز کی سیل پہ سمپلی پابندی کیوں نہیں, وہی میں کر رہا ہوں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے. اس میں ایک چیز ہوگی خواجہ صاحب کہ اس میں زیادہ جو آتے ہیں وہ ڈیول فیول والے آتے ہیں, پیٹرول اینڈ گیس, پھر آپ اس پہ بھی پابندی لگائیں گے نا. مالک صاحب یہ زیادہ تر لوکل بن رہے ہیں, لیکن اس میں امپرووائز کرتے ہیں, لیکن آپ کو اس میں یہ کرنا پڑے گا کہ میں نے امپورٹڈ بھی دیکھے کہ وہ ڈبل فیول پیٹرول پہ بھی چلتے ہیں اور گیس پہ بھی. نہیں وہ یہ جو ہے, آپ نے اگر جنریٹر کی لگژری جو ہے افورڈ کرنی ہے, یو ول ہیو ٹو افورڈ اٹ آن فیول آئل. چل یہ بھی ہو گیا, جنریٹر جو سے ہیں گیس والے بند ہوں گے, بالکل پابندی ہوگی. تاریخ مستقبل سی این جی کا شروع ہو جائے گا, پرائسز ریشنلائز ہو جائیں گی, ہونی شروع ہو جائیں گی, اور الٹیمیٹلی بالکل ہونی چاہیے نا. اس کے علاوہ جو گیس والا دیکھنا آپ, اتنی بے روزگاری ہے فیصل آباد میں, جو رائٹس ہوئے ہیں یا جہاں بھی رائٹس ہوئے ہیں, وہ بے روزگار لوگ رہتے ہیں. وہاں پہ ارد گرد کے گاؤں سے لوگ آتے ہیں دیہڑی لگانے کے لیے, 50-100 روپیہ 150 روپیہ وہ آنے جانے کا کرایہ دیتے ہیں, کام نہیں ملتا نہیں ہے, فیکٹریاں بند ہیں, لومیں بند ہیں. اگر یہی سی این جی والی گیس جو ہے انڈسٹری کو ڈائیورٹ کی جائے اور انڈسٹری کا پہیہ چلے, کروڑوں آدمی کے ڈاکٹر اشفاق ہمارے پروگرام میں آئے تھے, اشفاق حسن, انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ کوئی 175 ارب روپے کا امپیکٹ تھا پچھلے سالوں میں جب سے یہ سی این جی پہ یہ گیس نیگیٹو امپیکٹ. دیکھنا آپ, چلے 90 دن میں یہ بھی ہو گیا. اس کے علاوہ 90 دن میں یہ شروع ہوگا, بالکل. آپ کو یہ سارا انڈیکیٹو جو ہے, آپ کو میں 90 دن میں آپ کو یہ تمام انڈیکیشن ملیں گی جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارا رخ جو ہے, ہماری سمت جو ہے وہ درست ہے. اور 90 دن میں کیا, آپ مجھے پھر 90 دن کے بعد بلائیں انشاءاللہ. اور جو یہ خیر صاحب جو لوگ بیٹھے ہوئے, گرکھے بیٹھے ہوئے, تمام آرگنائزیشن کے ہیڈز, یہ جینکوز اور یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز وغیرہ کے, کیا 90 انہوں نے واقعی ڈسکو بنا لیا ہوا ہے یہ ڈسٹریبیوشن کمپنی نہیں. ظاہر ہے اگر میں بھی دن کا, اگر میں بھی سال کا 10-15 کروڑ رشوت میں کھا رہا ہوں گا تو ڈسکو تو زندگی لگے گی. لیکن یہ بتائیں کیا 90 دنوں میں ان کی چینجز بھی ہمیں نظر آئیں گی؟ بالکل, آپ کو اس سے پہلے نظر آئیں گے. سو 90 دن میں یہ فارغ بھی ہو جائیں گے. یہ تمام ان کے بورڈز, ان کے سی او, یہ سارے ایک ٹرانسپیرنٹ پروفیشنل جو پروسیس ہے جو آپ دنیا میں ساری. اس بار تو 5-5 کروڑ کا نہیں بکے گی. نہیں انشاءاللہ, اللہ معاف کرے, اللہ میاں ایمان دے اور عزت اور آبرو کے ساتھ. آپ کے پاس تو سنا کہ 50 کروڑ بھی لے کے آ گیا تھا کہ آپ کیس سے ہی ہٹ جائیں. تو آپ جانتے ہیں میری کون سی بات چھپی. ابھی صحیح بات, ابھی تو کمرشل بریک لے رہا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک چیز آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ میں اس واقعے کا شاہد بھی ہوں. جب یہ پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے تو اس زمانے میں ان کو $2 ملین کی ایک باری رشوت آفر ہوئی تھی, صرف اس بات پہ کہ ایک فرم کو کنسلٹنٹ لگا لیں اس کے اندر کچھ ایویلویشنز کے اندر. تو تب بھی خواجہ صاحب جو سے انہوں نے انکار کیا تھا, ابھی تک قرضے بھگتا رہے ہیں لوگوں کے. ابھی مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کی باتیں ہوں گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. خیر صاحب آپ نے 90 دن کا تو ہمیں چلیں کچھ حوصلہ ہوا ہے کہ کچھ اب کریں گے, ورنہ پھر آپ سے جو لوگ کریں گے وہ سامنے ظاہر ہے. یہ بتائیں, ایک بڑا ایشو بن رہا ہے کہ جی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اور ان ایفیشنسی آف پلانٹس کی ہے, 2 اس میں اسکینڈل ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ کئی پلانٹس نے اپنی ایفیشنسی ایکچولی لوور کیلکولیٹ کروائی ہوئی ہے اور وہ پھر تیل اس کے اندر غائب کرتے ہیں. آپ نے بھی اس مسئلے کو بڑا اچھالا تھا, اس پر ذرا بات کر لیں.
دوسرا کوئی آپ ایفیشنسی سٹینڈرڈز بنائیں گے. ہم فگرز دیکھ رہے تھے کہ پوری دنیا میں 4 سے 5 کیوبک فیٹ گیس سے 1 کلو واٹ پروڈکشن ہونی چاہیے. یہاں پہ 8 کیوبک فیٹ سے لے کے 22 کیوبک فیٹ تک استعمال ہو رہا ہے 1 کلو واٹ گیس سے 1 کلو واٹ بنانے کے لیے. تو ایک یہ انیفیشنسی اسی پلانٹس کی, اور وہ سارا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں, آپ اٹھا رہے ہیں, لوگ اٹھا رہے ہیں. اس پہ کوئی بینچ مارک آپ بنا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے, میں ذرا اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتا ہوں تاکہ ناظرین سمجھ سکیں. مثلا جینکو کو جو تیل دیا جاتا ہے, سارے کو نہیں لیکن لیٹ سے 2 کو یا 1 کو جو تیل دیا جاتا ہے, اس سے آپ 550 جو ہے نا وہ میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں, اور تیل آپ 13 ارب روپے کا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہی تیل اگر ایفیشینٹ پلانٹ کو دیا جائے, جو آئی پی پیز ہیں ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر میں, ان کو اگر دیا جائے تو وہ تیل 10 ارب روپے کا ہو جائے گا, اور بجلی آپ 1100 پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے. بجلی ڈبل, پیسے بھی کم. 3 ارب روپے. کس نے روکا ہوا آپ کو؟ دیکھیں, یہ بڑی زیادتی ہوتی رہی ہے کہ لوگ ان ایفیشینٹ پلانٹس کو صرف چوری کرنے کے لیے, اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دیں گے تو چوری تو نہیں نہ ہوگی, وہ تو پرائیویٹ سیکٹر آپ سے جو ہے وہ جو حساب کتاب سے سارا کچھ کریں گے نا آپ. صحیح ہے. لیکن یہاں پہ ہر طرف گورنمنٹ انوالوڈ ہے, تیل گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے, ٹرانسپورٹ گورنمنٹ کر رہی ہے, اور اس کے بعد جینکوز جو ہیں گورنمنٹ کے ہیں. تو اس تمام سارے کھانچے میں جو ہے لمبا چوڑا تیل چوری ہوتا ہے. تو یہ اب ہم کر رہے ہیں کہ ایک میرٹ لسٹ ہوگی, آن دا ٹاپ ول بی دا جنریشن کمپنی اور بجلی گھر جو سب سے زیادہ ایفیشینٹ ہوگا, 48 یا 47%. اس کو پہلے دیں گے, اس کو پہلے دیں گے. ٹھیک ہے. جیسے جیسے وہ بچتا جائے گا تو اینڈ کے اوپر وہ ہوگا جو 22% یا 20%. اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ سرکاری ہے کہ آئی ٹی پی ہے, بالکل جس کی ایفیشنسی کے بیسڈ. اور ایک آپ سارے جو جنریشن پلانٹس ہیں, کیا ان کا ایک آپ ایفیشنسی آڈٹ بھی کرائیں گے؟ جی بالکل, اور پبلش کریں گے. وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ کو اویلیبل ہوگا, اور اس ویب سائٹ پہ یہ بھی اویلیبل ہوگا کتنی جنریٹ ہو رہی ہے, کتنی جا رہی ہے, کون سے فیڈر تک جو ہے آپ جو ہے ویب سائٹ کے اوپر دیکھ سکیں گے کہ کیا کیا بجلی جا رہی ہے اور کہاں پہنچ رہی ہے, کہاں پہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہے, کہاں پہ کیا ہے. ایوری تھنگ ول بی اویلیبل آن دا ویب, اٹ ول بی پبلشڈ, اٹ ول بی پبلشڈ ان ریئل ٹائم. یہ جو اربوں روپے غائب ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں 207 ارب روپے کی کرپشن ہے بجلی میں سال کی. اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں یہ لائن لاسز جو ہیں 207 ارب روپیہ بنتا ہے. وہ کسی کی جیب میں زیادہ, چلو بیچ میں کچھ ٹرانسمیشن لاسز ہیں, لیکن کیا فگر ٹھیک ہے. مجھے کسی نے کہا کہ 1% ایک پوائنٹ جو ہے تقریباً 7 ارب روپیہ کا مطلب ہوتا ہے. اگر 1 پوائنٹ کا ہو یہ نقصان تو 7 ارب کے برابر ہے. 1 پوائنٹ جب ہم سنتے ہیں جی 11 سے 12% ہو گیا, ان کے 7 ارب گیا, تو یہ لوگوں کی جیبوں میں اربوں روپیہ گیا, زیادہ بنتا ہے. تو یہ جو لوگوں کی جیبوں میں گیا ان کا کیا ہوگا؟ آپ کو حساب کتاب ہوگا؟ جی بالکل ہوگا, وہ بھی ہمارا فرض ہے, اس سے بھی ہم کوتاہی نہیں کر سکتے. ضرور حساب کتاب ہوگا. جن لوگوں نے کروڑوں یا اربوں روپے بنائے ہیں, میں آج آپ جی آپ بتائیں, میرا کیس ہے یہ آپ کا کیس ہے, آج بھی سپریم کورٹ میں چلا ہے. انہوں نے کہا کہ جی سابق وزیر قانون 3 سیکرٹری نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر کے ذمہ دار ہیں, کوئی 113 ارب ٹھکا ہے, اور سنا کہ پیسوں کے چکر میں ڈیلے ہو رہی تھی. لیٹ می ایکسپلین. یہ کیس میں نے کیا ہوا ہے نندی پور پاور پلانٹ کا, میں اس میں پٹیشنر ہوں, اور کل میں اس میں جواب بھی دے رہا تھا, حکومت کے بیان پہ میں جواب بھی دے رہا تھا. میں پٹیشنر بھی تھا اور رسپونڈنٹ بھی تھا. اس میں 113 ارب روپیہ جو ہے جس کے اوپر کمیشن بنایا گیا تھا, اس کی رپورٹ ہے کہ 425 میگا واٹ کی ایبسنس کی وجہ سے جو ہمارا اپرچونٹی لاس ہوا ہے وہ 113 ارب روپیہ. ہاں بالکل. لیکن ایکچوئل لاس یہ ہوا ہے کہ یہ 22 یا 23 ارب روپے میں یہ پلانٹ لگنا تھا, اب یہ 59 ارب روپے میں یہ پلانٹ لگے گا. 59 بلین روپیز کا یہ پلانٹ لگے گا. یہ ایکچولی کیش لاس ہے. جو اپرچونٹی لاس ہے وہ 2 سال ڈیلے ہوا ہے. اپریل 2011 میں اس نے تکمیل ہونا تھا, اور بجلی پاکستان 200 ارب کا ٹیکہ لگ گیا نا. 200 دونوں کو ملا دیے, دیکھو 250-300 کا ٹیکہ جو ہے نا پاکستانی عوام کو لگایا گیا ہے صرف 10 کروڑ روپے کی رشوت کے. اس میں جو نام آ رہا تھا بابا روان صاحب, انہیں کے سیکرٹری تھے مسعود چشتی صاحب, وہ آپ کے ہمسائے ہیں. ہاں
نہیں ان کا گھر اپنا ہے، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، بڑا فرق ہے، ہمسایوں میں بڑا فرق ہے. لیکن یہ بتائیں وہ ہر بڑے گھر کے ساتھ ایک اسٹبل بھی ہوتا ہے چھوٹا سا. یہ مجھے بتائیں تو اس کیس کو اپنی لاجیکل کنکلوژن میں جائے گا یہ؟ وہ بالکل 100%. دیکھیں کل سپریم کورٹ نے کہا جب میں نے آرگومنٹ دے رہا تھا 2 سال لگے ہیں ان کو یہ جواب دیتے ہوئے، 2 سال میں وہ جواب نہیں دے سکے کہ یہ بل آف لیڈنگ جو ہے کب ریلیز ہوگا اور کب سامان یہ تو ہوگا. لیکن میں ایک آپ کو بتاؤں، ہم نے کل پہلا دن تھا، پہلے دن ان کو جو ہے منسٹری آف فائنانس نے اسحاق ڈار صاحب نے لکھ کے وہاں پہ بھیجا کہ ہم اس کو کمپلیٹ بھی کریں گے. بل آف لیڈنگ جو ہے 1-1.5 ہفتے کے اندر یہ فنڈز ریلیز ہو جائیں گے، بل آف لیڈنگ مل جائے گا، سامان اٹھ جائے گا اور یہ پلانٹ. لیکن 60 ارب کا وہ ٹھیکہ تو لگ گیا نا، مہنگا لگ گیا. اچھا یہ سوداگر جو ہیں وہ مال لوٹ کے چلے گئے. یہ بھی چلے، یہ لاجیکل کنکلوژن پہ جائیں گے. اور جن لوگوں کو آپ بدلیں گے جو اس وقت جینکوز کے اور ڈسٹریبیوشن ڈسکوز وغیرہ کے جو مین ڈسکو ڈانسرز ٹائپ ہیں، ان کی بھی انکوائریز ہوگی، ان کے ایسٹس بھی دیکھے جائیں گے. بالکل 100%. دیکھیں اگر یہ نہ ہم نے کیا تو یہ بجائے بذات خود ایک مجرمانہ غفلت ہوگی. کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ان سب کے نام ECL پہ ڈال دیں؟ کیونکہ سارے پھر دبئی نکل جاتے ہیں. نہیں بہتر نہیں جتنے لوگ آپ چینج کریں سب کو ECL پہ ڈالیں اور انکوائریز ہوں. دیکھیں وہ اب دیکھنا وہ توقیر صادق صاحب جو ہے ابھی تک واپس نہیں آئے، لیکن انشاءاللہ واپس آئیں گے. ایک نظام قدرت بھی ہے یہ. دیکھیں بڑے بڑے دیر کے بعد لوگ پکڑے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بچائے، پکڑ میں یہ ضرور لوگ آتے ہیں. ہم ایک ایسا نظام جو ہے وضع کریں گے. پچھلے 5 سال میں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی بل جو ہے نہ پاس ہو سکا، اور اب یہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہمیں وضع کرنا پڑے گا. یہ ہمارا فرض ہے اور اس فرض سے اور ان تمام لوگوں کو جو ہے نا یہ ان کو ان سے 100 میگا واٹ کٹھے کر رہے ہیں، 200 میگا واٹ یہاں سے کٹھے کر رہے ہیں، 50 یہ چلے کٹھے ہو رہے ہیں، اللہ کرے آپ کٹھے کر لیں. انڈیا سے بات ہو رہی ہے 500 میگا واٹ لینے کی، وہ کب تک آئے گا؟ وہ بیسیکلی سسٹم لے ڈاؤن کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہم ان کی مارکیٹ سے بجلی خرید سکیں. وہ آلریڈی بھوٹان کو، نیپال کو، بنگلہ دیش کو بجلی دے رہے ہیں. ان کی بعض ریاستوں میں بجلی کی کمی، شدید کمی ہے، لیکن بعض ریاستیں جو ہیں وہ زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے، ہم بھی اس پہ غور کر رہے ہیں کہ آپ بجلی ٹریڈ کر سکتے ہیں. آپ بجلی کی جو ہے نا بیچ سکتے ہیں، جس طرح اسٹاک مارکیٹ میں اسٹاک بیچتے ہیں اس طرح بجلی بیچ سکتے ہیں. تو ان کی بجلی اویلیبل ہے مارکیٹ پہ اور وہ بجلی لائی جا سکتی ہے. ایک دفعہ یہ سسٹم لے ڈاؤن ہو گیا تو ہم 500 میگا واٹ بھی لا سکتے ہیں، 1000 بھی لا سکتے ہیں. لیکن اس میں کتنا عرصہ کتنا لگے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو مالی سال شروع ہو رہا ہے 1 جولائی سے، اسی مالی سال میں یہ سسٹم لے ڈاؤن ہو جائے گا اور ہم وہاں سے بجلی کی ٹریڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ. ایران کی کمپنی نے بھی آفر کی تھی 10,000 میگا واٹ. دیکھیں میرے کیونکہ میں اس آفر کا مشاہدہ میں نے نہیں کیا، نہ مجھے پتہ ہے یہ، میں اس لیے کوئی آف دا کف. پفنا کی کیا کمپنی ہے جو وہاں پہ بھی کوئی 67-70% آف ٹوٹل پروڈکشن ایران کی وہی دیتی ہے. ایران سے کچھ آپ لوگ لگتا ہے کچھ کم ہے، سعودی عربیہ کی طرف زیادہ جاتے ہیں. نہیں میں نہیں، ایران ہمارا بھائی ہے جی، برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے. ان سے بھی اگر ہم تو ہر ملک سے لینے کو تیار ہیں. بجلی کی جو موجودہ صورت حال ہے اس نے ہمیں اتنا کمپیل کیا ہے کہ یہ جو بھی ہمیں رستہ نظر آئے گا، جو بھی ایونیو نظر آئے گا جہاں سے ہمیں ریلیف مل سکتی ہے، ہم ضرور ایکسپلور کریں گے. انڈیا کا اس لیے ہے کہ انڈیا از ٹو کلوز ٹو آر میک سینس. یہ بتائیں آپ لوگوں نے CNG پہ بڑا کلیئر آپ کا اسٹینس ہے. فرٹیلائزر انڈسٹری بھی ایک اور مافیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ CNG پہ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ بڑے ماڑے جے ایک کر کے 2 کر کے CNG ماڑے نے، لیکن فرٹیلائزر والے ایک بہت بڑے جن ہیں، اس لیے تھوڑا سا آپ گھبراتے ہیں. نہیں میں وہ آپ کو پھر کسی وقت ڈیٹیل سٹوری بتاؤں گا کہ یہ میں تو 99 میں کہنا شروع کیا تھا کہ یہ ان لوگوں کو جو آپ سبسڈائزڈ گیس دیتے ہیں، ہیولی سبسڈائز، 90 روپے کے قریب جو ہے ان کا کوئی حساب کتاب ہے میکسیمم، ویراز 400 کے قریب جو ہے میں رفلی بتا رہا ہوں آپ پاور پلانٹ کو دیتے ہیں. انڈسٹریل جو ہے وہ 300 کچھ پہ دیتے ہیں. لیکن ان کو یہ 100% جو ہے یہ جو بینیفٹ ہے یہ گرور کو پاس آن نہیں کرتے. گرور آج بھی جو ہے 500-600 روپے کی بلیک میں جو، اور یہ 4 ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں، اور یہ 4 ڈیویڈنڈ نہیں دے رہے. 10 روپے کا شیئر جو ہے 400-500 روپے کا ان کا چلا جاتا ہے. تو بورڈ میٹنگز جو ہیں پتہ نہیں بیرون ملک بورڈ میٹنگز کرتے ہیں. تو یہ جو ان پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے، ایکوٹیبل نہیں ہے، ان پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے، ایکوٹیبل نہیں ہے. دے ول ہیو ٹو
buy gas from the government on a rate which is reasonable, which is rational. یہ irrational جو ٹیرف ہے یہ اس کو ریشنلائز ہونا مجھے یہاں ایک کمرشل بریک لینا ہے ناظرین. کمرشل بریک آنے کے بعد تھوڑا سا خالد صاحب سے یہ پوچھیں گے لانگ ٹرم یہ ڈیمز وغیرہ اس پہ بھی کوئی ان کا ارادہ ہے یا نہیں ہے کہ صرف اسی چکروں میں 50 150 200 میگا واٹ میں 5 سال گزار دیں گے. بس ڈیمز اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے ذخیرے کے لیے بھی اور بجلی کے لیے بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. خیر صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ ایس ایم ایس آیا ابھی بریک کے اندر. ایس ایم ایس سارے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ جو بڑے خوشحال ترین علاقے ہیں کراچی لاہور کے شروع میں یہاں پہ سی این جی بند کر دیں اسٹیشنز. مالک صاحب لوگوں نے لینڈ کروزر 1.5-2 کروڑ روپے کی رکھی تھی اس میں سی این جی لگائی ہوتی ہے. چفلا مارن دی بھی کوئی حد ہوندی ہے نا. بی ایم ڈبلیو میں لوگوں نے سی این جی لگوائی ہوئی ہے. بڑی بڑی گاڑیوں میں سی این جی لگوائی ہوئی ہے. لیکن یہ انٹرسٹنگ آئیڈیا. یہ بیسیکلی پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے دنیا میں سی این جی استعمال کی جاتی ہے, بسوں میں استعمال کی جاتی ہے. جس طرح ہم استعمال کر رہے ہیں اس طرح سی این جی دنیا میں کہیں بھی استعمال نہیں. اچھا یہ بتائیں اب ڈیمز کی طرف آ جائیں. آپ سنا گیا ہے کہ آپ بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ جی بنجی اور داسو ڈیم جو ہے ان میں بڑا پوٹینشیل ہے. 12-13 ہزار میگا واٹ پانی کی جیسے جو بجلی بنتی ہے اس کا بڑا پوٹینشیل ہے. نیلم جیلم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ریالٹی ہے اب اس وقت. اس کے اوپر جو ایسٹیمیٹس تھے اس سے 2 گنا یا 2.5 گنا زیادہ اس میں ویسے ڈیلے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہے انٹرپریٹیشن میں وہ بھی اسی لا منسٹری کے ڈیلیز تھے. بالکل. لیکن آپ ناردرن ایریاز میں ہمارے میں داسو بنجی آپ نے نام لیا ہے, دیامر بادشاہ ہے اور ہیں. یہ پوٹینشیل ہمارے پاس جو ہے امینس ہے رن آف دا ریور پہ بھی اور ود دا ریزروائر آلسو بھی. تو یہ لانگ ٹرم ہے. یہ آپ کو 7-8 سال میں, لیکن اگر ایک دفعہ آپ شروع کر دیں گے 2-3 سال گزر جائیں گے تو آپ ایک چیز جو ہے ہماری حکومت بتا سکتی ہے کہ بھائی یہ ان پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ تکمیل تک ضرور پہنچیں گے. اس لیے لیکن جو میڈیم ٹرم میں جو ہے نا ہمیں جو میں 2 سال کی مدت کی بات کر رہا ہوں, میڈیم ٹرم میں 2 سے 3 سال کی مدت, اس میں ہمیں میسیو جو ہے نا کول بیسڈ پلانٹس لگانے پڑیں گے. آپ نے ابھی انڈیا والے کی بات کی نا, ابھی میں ان کی ڈیلیگیشن سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کتنی بجلی ٹوٹل پروڈیوس کرتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ فگر ہے. انہوں نے کہا ہم 2,20,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں. میں نے کہا تیل کے اوپر آپ کو پیدا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تیل پہ بالکل کوئی 0 بجلی. 2,20,000 میگا واٹ میں سے ایک بھی جو ہے وہ ہمارا تقریباً 38-40%. جی نہ پیک پہ جب ہوتا ہے یہ 50 کے قریب پہنچا. ہم تیل پہ سب سے مہنگا ہم کر رہے ہیں اور ہم دنیا میں نمبر 1 ملک ہیں تیل پہ جو ہے. یش ہی ہے نا تیل کے اوپر جو ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں جو مہنگی ترین بجلی ہے. ہمیں یہ مکس چینج کرنا پڑے گا. آپ نے ٹیرف کی بات کیجیے, آپ ریٹ کب بڑھائیں گے. ہماری کوشش ہے کہ میڈیم ٹرم میں ہم بجلی کی جو قیمت ہے نا بیس پرائس جو ہے جس پہ بجلی پروڈیوس ہوتی ہے جو 9 روپے کے قریب ہے, ہم اس کو نیچے لے کے آئیں. صحیح. یعنی 9 روپے ہم دیتے ہیں 14 روپے بھی, وہ 14 روپے والے کرپشن بھی کم کریں اور انرجی مکس کر کے 14 روپے کو کہیں 12 پہ لے آئیں, 12.5 پہ لے آئیں, 11.5 پہ لے آئیں, کہیں ایسے ریٹ پہ لے آئیں کہ ہم لوگوں کو ریلیف کر دیں. بے تکی چوری. اگر ہم اس کو ہم جو اس وقت کمپلسری کر رہے ہیں کہ جو لوگ تیل کے اوپر اپنے بجلی گھر چلا رہے ہیں وہ شفٹ کریں, ایک مدت دیں گے ان کو کہ یہ کول کے اوپر شفٹ کریں تاکہ بجلی سستی ہو. اور اگر آپ کول امپورٹ بھی کریں ابھی وہ بھی آپ کو بہت سستا پڑتا ہے. ان سم کیسز وہ لوکل کول سے بھی سستا پڑے گا. لیکن آپ کی ریلوے میں تو انجن نہیں ہے, وہ بوگیاں نہیں ہیں, وہ کول لائیں گے کیسے؟ ریلوے کو بھی تو ٹھیک کریں. میرا بھائی سعد رفیق لے کے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آپ نے کوئی ٹرکوں پہ وہ کوئی اونٹوں کے اوپر نہیں لے کے آنا. ریلوے میں بھی امپروومنٹ کی بے شمار گنجائش ہے. ہمارے ٹرانسپورٹ جہاں حالات ہر چیز خیر صاحب ہر چیز پہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے بے شمار. وہ تو وی ہیو ہٹ دا باٹم. وہ دیکھیں نا آپ باٹم ہٹ کیا ہوا ہے تو اب اس کے انشاءاللہ تعالیٰ ویل رائز فرام. اچھا ایک بڑا کوشچن اٹھتا ہے خیر صاحب لائک دا فینکس, لیکن ایک بڑا سوال اٹھتا ہے. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ وابڈا کے امپلائیز ہیں تقریباً سارے ملا ملوک ہے, کوئی 16,600 کچھ, پیپکو کے کوئی 16,000 کچھ ہیں. ان لوگوں کو گریڈز کے مطابق مفت بجلی ملتی ہے, پھر آگے سے بجلی کنیکشن بیچتے ہیں.
کتنا امپیکٹ اور کیا یہ ہونا چاہیے؟ مالک صاحب یہ کلچر جو ہے آل اوور ختم ہونا چاہیے. دیکھیں یہ گورنمنٹ آفیشلس کو جو ہے جو پرکس ملتے ہیں ریٹائرمنٹ پہ کچھ چیز مل جاتی ہے کوئی پلاٹ مل جاتے ہیں یہ پرکس جو ہے نا ختم ہونے چاہیے. جو آپ نے ارن کیا ہے یا جو ہے کہ ان کے پرکس کی کوئی حد ہونی چاہیے. کوئی پرکس کی جو ہے ان لمیٹڈ لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں اس کو مجھے اس کے متعلق کوئی زیادہ علم نہیں ہے. میں لیکن کنسیپچولی تو کنسیپچولی جو ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ ٹھیک ہے. مثلا ریلوے کے ملازمین جو ہیں ریلوے پہ فری سفر کرتے ہیں, پی آئی اے کے ملازمین پی آئی اے پہ فری سفر کرتے ہیں. تو اگر مابڈا کا یا بجلی کا جو ہے وہ اگر ریزنیبل حد تک وہ بھی اگر استعمال کر لیتا ہے بجلی جو ہے کنسیشنل ریٹ پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خیر صاحب یہ جو بلز 11.5-12% نہیں لے رہے, تقریباً 67 بلین سال کا یہی بیچ میں گما ہوا ہے, سرکاری دوسروں سے 250 بلین وہ اوڈ ہے, اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سرکولر ڈیٹ تو ایک دفعہ سیٹل ہوگا نا, تو یہ سرکولر ڈیٹ کا پارٹ ہے نا, تو یہ ریسیویبلز آئیں گے, ان کو سیٹل کرنا پڑے گا. جہاں پہ لوگوں کا خیال ہے کہ اوور بل ہوئے ہیں بعض صوبے یا بعض آرگنائزیشنز جو ہیں, وہ فیڈریشن کو جو ہے اس کا لاس ایکسیپٹ کرنا پڑے گا جو بھی ریزنیبل حد تک جو ہے. بعض جو ادارے ہیں مثلا کے ای ایس سی نے جو ہے وہ 48 ارب روپیہ جو ہے وہ سوئی صدرن کا دینا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے کراچی واٹر بورڈ سے کو بڑے آپ کے لاڈلے ہیں, سنا اب آپ اور بھی ان کو کوئی یہ پیسے ویسے کوئی سبسڈی مل رہی ہے؟ آج ریزولوشن آ گیا آپ کے خلاف کہ 650 میگا واٹ لاڈلے اتنا ہوئے نا وہ تو لیکن یہ کیا ہے, یہ پھٹا کیا؟ یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بجلی ان کو دی جا رہی ہے 650 کے قریب جو بجلی میگا واٹ ان کو دی جا رہی ہے وہ آدھی کر دی جائے گی. اس فیصلے کے اگینسٹ جو ہے کسی شخص نے یا کسی کو کھڑا کیا ہوگا, اسپانسر کیا گیا ہوگا, اسٹے لیا ہوا سندھ ہائی کورٹ سے. یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ وچ از اے کانسٹیٹیوشنل باڈی جس میں چاروں صوبے ہوتے ہیں, اس کا فیصلہ ہے. وہ فیصلہ جو ہے یہ پچھلے سال کا ہوا ہے میرا نومبر دسمبر. تو آج ریزولوشن انہوں نے ٹھوک دیا آپ کے خلاف, اور انہوں نے کہا ہم سب سے زیادہ گیس بھی ہم دیتے ہیں اور پنجاب کھا جاتا ہے گیس ساری. گیس جو ہے وہ حساب کر لیں. ہم فیڈریشن جو ہے وہ اگر اس میں کوئی اناملی ہے تو وفاق جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ صوبوں میں جو ہے وہ یکسانیت ہو ان کے. اچھا ایک خاص ایک چیز بتائیں, یہ بڑی بات ہو رہی تھی ایک باری چودھری شجاعت صاحب نے ایک فارمولہ دیا انرجی کرائسس ریزالو کرنے کا, تو آپ لوگ سیریسلی نہیں لیتے ان کی باتیں, لیکن کئی باری اچھی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو تھے 2012 میں انہوں نے فارمولہ دیا, اس میں 10% ایکسٹرا ملا سب کو. انہوں نے کہا یہ اماؤنٹ آپ لے لیں, ہر مہینے تقریباً 50 ارب بنتا ہے. انہوں نے کہا جی 50 ارب جون سا ہے نا 4-5 مہینے سارے صوبے اپنے اپنے حصے میں سے ریشو وائز دے دیا. پنجاب کا بنتا تھا کوئی 25 ارب, سندھ کا کوئی 12.5 ارب بنتا تھا, بلوچستان کا کوئی 6 ارب. کہ اگر یہ این ایس سی والے ایکسٹرا پیسے چھوڑ دیں صوبے اپنے 4-5 مہینوں کے لیے اور وہی پیسہ ڈیٹ ریٹائرمنٹ کر دیں سرکولر ڈیٹ, تو آرام سے صوبے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں. نہیں, ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ جو لازمی بات مالک صاحب یہ ہے کہ یہ دوبارہ کریٹ نہ ہو, دوبارہ یہ ڈیٹ جو ہے پائل اپ نہ ہو. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی کرنی پڑیں گی, نہیں تو پھر ڈیٹ ریٹائرمنٹ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم 60-65 دنوں کے اندر ریٹائر کر دیں گے, تو نوٹ ہی چھاپیں گے آپ؟ نہیں, اس کا کوئی ڈاکٹر صاحب عقلمند آدمی ہیں, کوئی ان کا کوئی اس قسم کا طریقہ انہوں نے کیا ہوگا کہ جس سے آئندہ بھی یہ ڈیٹ پائل اپ نہ ہو. اس میں ہم لوگ بھی جو ہے ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, منسٹری آف پیٹرولیم بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہے. دیکھیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بینکوں نے اس سال ڈپازٹ لیے 410 ارب کے, اور جو لون لیا حکومت نے وہ 775 بلین کا ہے. یہ جو 300-350 بلین کا یہی فرق جو ہے, تو 500 ارب آپ کو چاہیے ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے لیے. تو اگر آپ سارا پیسہ بھی اٹھا لیں تو پھر بھی پیسہ نہیں ہے سرکل کے اندر, کہاں سے آپ نے ادھار لینا ہے؟ تو آپ کو نوٹ چھاپنا پڑے گا نا. مالک صاحب میری آپ کو ایڈوائس ہے, آپ بینکر بننے کی کوشش نہ کریں. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ اشفاق حسن صاحب نے بڑا انالیسس دیا ہے, جڑی گل پسند نہ آئے تو اسی جگہ نہ بنی ہے. میں اس کو اگر آپ نہیں, یہ تو پرسنل ہو گیا. آپ یہ بتائیں, آپ بینکر سے سیاستدان سے آپ انرجی ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. ہم غریب لوگ آپ سے سوال نہیں پوچھ سکتے. میں انرجی ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں بالکل انرجی ایکسپرٹ نہیں. آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر.
بے شمار لوگ جو ہیں اس ساری ٹیم میں کام نہیں کر سیریسلی رہے ہیں. بتائیں خیر صاحب، نوٹ جب چھاپیں گے اس کا اپنا بھی امپیکٹ ہے. نہیں نوٹ نہیں چھاپیں گے. وی ول فائنڈ اے وے جو یہ اس شارٹ ٹرم کے اندر جو ہے ہم کوئی ایسے طریقے اپنائیں گے جو میں اس وقت پری میچور ہوگا. میں آپ کو بات کروں گا پری آخری میچور ہوگا. 30 سیکنڈز ہیں جی. مجھے یہ بتائیے، آپ کو بہت ایکچولی ان پاپولر ڈیسیژنز لینی پڑیں گی. لوگ سڑکوں میں بھی آئیں گے. کبھی سی این جی والا آئے گا، کبھی ٹیکسٹائل اونر آئے گا، کبھی سیمنٹ والا آئے گا، سب کچھ آئے گا، اور ہر ایک کا ایک پولیٹیکل آپ کو ایک آپ کے ریزروائر میں سے نکلتا ہے. جی کیپٹل جو ہے ڈپلیٹ ہوگا. ون ورڈ، اس میں آپ اور پرائم منسٹر وغیرہ کی کتنی آپ کو سپورٹ ہے کہ ٹھیک ہے خالد صاحب کھل کے کھیلو اور ورنہ نہیں؟ دیکھیں یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے. ہم نے ایک نوٹیفائی ہو رہی ہے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس کے چیئرمین ہوں گے. اس میں منسٹر آف فائنانس ہیں، اس میں منسٹر آف واٹر اینڈ پاور، منسٹر آف پیٹرولیم. تو وہ یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ ایک کولیکٹیو حیثیت میں لیے جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں ہمیں بے شمار ریڈیکل اور ڈریسٹک جو ہے وہ سٹیپس لینے پڑیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں بڑا کوشن کے ساتھ یہ کھیلنا پڑے گا. ہم باہر نکل کے کریز سے نہیں کھیل سکتے. چلیں بہت تاکہ عوام کا جو عذاب ہے وہ کم ضرور ہو، لیکن اس کے ساتھ جو ہے عوام آپ کے لیے عذاب نہ بن جائے. ڈاکٹر خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین وقت بالکل ختم ہو گیا، لیکن صرف ایک ہی ہم ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ سے بھی، ان سے بھی، کہ کم از کم جب یہ ایڈمنسٹریشنز چینج کریں گے، جینکوز اور یہ ڈسکوز اور ان سب کو ECL پہ ڈالیں جب تک ان کی انویسٹیگیشنز نہ ہوں. ورنہ یہ توصیف صادق صاحب تو 60 ارب کا ٹھیکہ لگا گئے ہیں، یہ بھی کوئی 1 ارب 2 ارب 10 کروڑ والے ہیں. ان کی بھی حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو خالد صاحب نے باتیں کی ہیں ان کو 60-90 دن کے بجائے اگر یہ ہمیں 110 دن میں بھی کر گئے تب بھی ہم ان کے شکر گزار ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.